अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज रुक़्अ सजूद सीरीज़ का लेक्चर नंबर 33 है और इस लेक्चर में आपसे मैं सूरा रहमान की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 13 तक पर बात करना चाहूँगा। इन आयात की जानिब जाने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आईं, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। लिहाजा आप देखें, मैं तर्जुमा बार बार लगाता जाऊँगा एक एक आयत का करके, और उस पे जो ओपिनियन है वो भी आपसे शेयर करता जाऊँगा। आयत नंबर 1 में मरवजा तर्जुमा है नहायत मेहरबान। आयत नंबर 2 में है इसने कुरान सिखाया, यानी रहमान ने कुरान सिखाया। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर कुछ लोग वो कहते हैं ओहो जी रहमान ने कुरान सिखा दिया। हालांकि ये लोग जो हैं ये अपना अल्फाज का मानी भी नहीं बता सकते, और ये मुतरजमीन जो हैं जैसा कि मौदूदी है, डॉक्टर इसरार अहमद है, तारुल कादरी साहब है, जालंधरी है, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी मुतरजमीन हैं उनके तराजम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इनको ये भी पता नहीं होता कि भाई वो तर्जमा गलत किया है या ठीक किया, बस कॉपी पेस्ट करना और ओहो जी रहमान ने कुरान सिखा दिया हमें। अब आप अंदाज़ा लगाएं ला इल्मी का कि पता ही नहीं है कि अल्फाज जो हैं उनका मुकाम क्या, लेकिन चूँकि कॉपी पेस्ट है और जैसा इन लोगों ने लिख दिया वैसे ही लेके चलना है, तमीज़ नहीं है गलत है या सही है, उसी को लेके गए रहमान ने सिखा दिया। अब मौदूदी का तर्जुमा पढ़ रहे होते, यानी कि एक जाविये से देखा जाए तो इनका रहमान मौदूदी है या जिसका तर्जुमा इनका फेवरेट है वो है। इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिहाजा ऐसे लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इनसे बच बचा के चले। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद हम देखते हैं, ये कहते हैं रहमान ने कुरान सिखाया। जब पूछे हम जैसे लोग कि हाँ भाई क्या सिखाया, हमारे सामने रखे, तो फिर इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं। ये है। दूसरा ये है कि मज़ीद अगली आयत देखते हैं 3, तो उसमें लिखा है इसने इंसान को पैदा किया। अब आप देखें कि आप हैं या मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान है, उसको उसकी माँ अपनी कोख से पैदा करती है। इन्होंने खाला का तर्जुमा पैदा करना कर दिया है और लिख दिया तर्जुमा में कि रहमान ने इंसान को पैदा किया, और मुराद अल्लाह ले लेते हैं। अगर अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह तो अम्मी हुआ, फिर लोगों की अम्मी हुआ ना भाई, उसने पैदा किया, हालांकि माँ अपनी कोख से पैदा कर रही होती है। लिहाजा खालका का मतलब जो है वो पैदा करने से मुतल्लिक है ही नहीं। मज़ीद हम देखते हैं, इन्होंने लिखा है इंसान को इसने बात करने का इल्म सिखाया। अब आप देखें, बात करना बच्चों को वालिदैन या घर में जो फैमिली मेम्बरान होते हैं, छोटा बच्चा होता है तो उसको सिखा रहे होते हैं, इंडिया में एक मुग़ल बादशाह था, उसने 2 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा देखते हैं इनको बातें करनी आती नहीं। फिर जब वो बड़े हुए उस उम्र को पहुँचे कि हाँ जिस उम्र में बच्चा बातें करने लग जाता है आम, जब बाहर निकाला तो बातें ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंसान ने उसको बातें करना सिखाई नहीं थी। आप अपने घरों में देखें और अपने जो रिश्तेदार हैं या मोहल्ले में हैं या अपने शहर में, वहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन और घर के जो मेम्बरान होते हैं या मोहल्ले वाले जब बच्चे को बाहर लेके निकलते तो वो सिखा रहे होते हैं बातें, उससे बातें करते हैं। हालांकि वो उनसे बातें सुन सुन के वही ज़ुबान अडॉप्ट करके बोलना शुरू करता है। लिहाजा रहमान के मुतल्लिक मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये एक सिफ़त है, और सिफ़त ये इंसान में भी है। इंसान ने ही ये सारा सिखाया है, ये इंसान ने ही सिखाया है। ज़ाहिर है खालिक़े कायनात की इसको सिफ़त कहा जाता है हमारे लोगों की तरफ से, तो ज़ाहिर है इंसान अडॉप्ट कर सकता है सिफ़त, ऐसा नहीं कि नहीं अडॉप्ट कर सकता। मज़ीद हम देखते हैं, इन्होंने आगे लिखा है आयत नंबर 5 में सूरज और चाँद एक हिसाब के मुताबिक, ब्रैकेट में लिखा है चल रहे हैं। भाई ब्रैकेट डालने की ज़रूरत क्या थी?
اصل میں کانسیپٹ ہے کہ وہ جی چلتے ہیں اور زمین ساکن ہے، اس وجہ سے۔ جبکہ دوستو سائنس کہتی ہے کہ سورج اور چاند اپنی جگہ سٹل ہیں، یعنی کھڑے ہوئے، کوئی حرکت نہیں کر رہے اور نہ ہی چل رہے ہیں، بلکہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے تو پھر قرآن میں سائنٹیفک غلطی ہے، کیونکہ زمین حرکت میں ہے یعنی گھومتی ہے، جبکہ چاند سورج اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ اصل مدعا یہ ہے کہ ہمارے پیارے مترجمین سے ترجمہ ہی نہیں ہوا یہاں پر، جبکہ الشمس والقمر کو نیلے آسمان والا سورج اور چاند بنا ڈالا، جبکہ دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہ نیلے آسمان کی بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی نیلے والا آسمان پہ جو چاند سورج چمکتا ہے اس کی بات ہے، بلکہ کچھ اور ہے۔ جبکہ بھی حسبان کا ترجمہ حساب لکھ دیا۔ مقام حیرت تو یہ ہے کہ ترجمہ کرتے وقت عقل سے کام بھی نہیں لیا گیا۔ مزید ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، ترجمہ ان کا دیکھیں آپ، بے تنے کے پودے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ بے تنے کے پودے، اندازہ لگائیں آپ ترجمے کا حشر کیا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ والنجم کا ترجمہ مترجمین نے بے تنے کے پودے کر دیا ہے، جبکہ میں نے آج تک بے تنے کا پودا نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا تو برائے مہربانی اس کی کوئی تصویر بھیجیں، ہو سکتا ہے کہیں دنیا میں پایا جاتا ہو ایک آدھ کوئی، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ دوستو جب ترجمہ میں پودا آ گیا تو درخت لکھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ پودے اور درخت کیا الگ الگ چیزیں ہوتے ہیں؟ جبکہ آیت میں والنجم والشجر دونوں ہی التخصیص کے ساتھ ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نیلے آسمان والے ستارے اور درختوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جبکہ یسجدان کے معنی سجدہ لکھ دیا ان لوگوں نے۔ ارے بھائی سجدہ تو ترجمہ کر دیا، لیکن لفظ ترجمہ سجدہ کے اپنے معنی کیا ہیں؟ یہ کبھی کیوں نہیں لکھتے؟ یہ کبھی کیوں نہیں لگتی؟ ظاہر ہے دال میں کچھ کالا ہے، اسی وجہ سے تو نہیں لکھتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 7 کا ترجمہ میں نے لگایا، جو کہ اگر اس میں لکھا ہے، اور آسمان اس نے اسے اونچا اٹھایا اور اس نے ترازو قائم کر دی۔ دوستو یہاں پر وضع کے معنی قائم کرنا لکھ دیے، جبکہ یہی لفظ سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 96 میں آیا ہے تو وہاں ان اول بیت وضع للناس میں وضع کے معنی بنانا کر دیے ہیں، جبکہ بنانا معنی سورہ الکہف کی آیت نمبر 21 کے مطابق ابنو کے ہیں، یا جعل کے معنی بناتے ہیں، یا جعل کے معنی بنانا کرتے ہیں، یا اس کے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب آپ خود دیکھیں، چونکہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیت کو عمارت سمجھتے ہیں، اور مزے کی بات اس آیت سے بھی لوگ لوہے کا ترازو جو ٹھیلے پر رکھا ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آیت میں والسماء اور المیزان التخصیص کے ساتھ ہیں دونوں، اور وضع کے معنی قائم کرنا نہیں، کیونکہ سورہ 3 کی آیت نمبر 39 کے مطابق قائمن تو الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے، لیکن میں قربان جاؤں کہ انہوں نے یہاں پر معنی قائم کرنا لکھ دیا اور وہاں پر بنانا لکھ دیا ہے، جبکہ وضع کے معنی ہوتے ہیں مرتب کرنا یا مسودہ ترتیب دینا۔ مزید ہم آیت نمبر 8 کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے انہوں نے یہ کہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو۔ دوستو یہاں بھی لوگ ٹھیلے پر رکھا ہوا کانٹا نکال لیتے ہیں، جبکہ المیزان لوہے یا ڈیجیٹل ترازو کا ذکر نہیں یہاں پر، بلکہ یہ تو فعلان کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی آگے چل کر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 9 کو دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے اور تم تول انصاف کے ساتھ سیدھا رکھو اور تم ترازو بریکٹ میں لکھا تول میں کمی نہ کرو۔ دوستو یہاں اس آیت میں الوزن اور المیزان اور بالقسط معرفہ ہیں، لیکن قربان جاؤں
ان کو ال نظر ہی نہیں آیا اور لوہے والا ترازو جس سے وزن ماپتے ہیں، گندم وغیرہ تولتے ہیں یا دوسری چیز سبزیاں وغیرہ، وہ بنا کے رکھ دیا۔ مزید ہم آیت نمبر 10 کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے اور زمین اسے اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ دوستو اس آیت میں لفظ مخلوق ہے ہی نہیں، لہذا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ اصل میں پیارے مترجمین اور عام پبلک والارضا کو مٹی والی زمین سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو مخلوق ترجمہ میں لکھنا پڑا۔ آپ دیکھیں کہ اس سورہ کی آیت نمبر 7 میں وضع آیا ہے تو اس کے معنی پیارے مترجمین نے قائم کرنا کیے ہیں، لیکن اس والی آیت میں اس کے معنی اس نے بچھایا کیے ہیں۔ دونوں جگہوں پہ آیا ہے، لیکن ایک جگہ پہ قائم لکھا اور یہاں پر بچھونا بنا دیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا 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 ہے ہر جگہ پر مترجمین نے تراجم کے ساتھ کیا 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 ہے، جبکہ دوستو انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے کہ زمین کو بچھا دیا مخلوق کے لیے، جبکہ آپ اگر مٹی والی زمین پر نظر دوڑائیں تو اس میں گہری گہری کھائیاں بھی ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کھائیوں میں کبھی جب بس وغیرہ گرتی ہے یا کوئی چیز وہ ایسے ہی مر جاتا ہے، بچونا تھوڑی ہے، وہ تو گہری کھائیاں ہیں۔ گہری کھائیوں میں بچت ہی نہیں ہے کوئی، لہذا الارض جو ہے مٹی والی زمین نہیں ہے، ال کے ساتھ معرفہ کیا ہوا ہے اس کو۔ دوستو آیت نمبر 11 کا ترجمہ آپ دیکھیں، وہ بھی میں نے اسکرین پر لگایا ہے۔ اس میں پھل ہیں، یعنی فی ہا میں ہا کی ضمیر الارض کے لیے ہے تو الارض میں پھل ہیں اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ دوستو پھل مانی تو یہ لوگ ثمرات کے کرتے ہیں، اور ثمرات لفظ ہی آیت میں نہیں، جبکہ پیارے مترجمین نے لکھا ہے غلاف والی کھجوریں۔ ارے بھائی اب اگر آپ نے غلاف میں لپٹی کھجوریں ٹھیلے پر رکھی ہوئی دکان میں دیکھی ہیں، کہیں تو برائے مہربانی مجھے بھی اس کی تصویر بھیج دیں، میں بھی یہ دیدار کر لوں کہ بھائی وہ غلاف والی کھجوریں کیسی ہوتی ہیں۔ جبکہ میں نے جیسے بتایا کہ فی ہا میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ پیچھے لوٹ رہی ہے الارض پر، تو الارض میں پھل ہیں۔ اب الارض میں کیلے امرود کہاں ہے بھائی؟ الارض کے اندر، میں کا مطلب ہوتا ہے اندر، الارض کے اندر تو معدنیات ہیں، یا نیچے کیچڑ مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لہذا کون سا پھل ہے بھائی زمین کے اندر؟ کون سا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ امرود ہے یا سیب ہے جو مٹی کے اندر دبا ہوا ہے؟ کیوں کون سا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مترجمین نے سوچا ہی نہیں ترجمہ کرتے وقت، ذرا سوچ لیتے تو کچھ اچھا ترجمہ ہو جاتا اور لوجیکل آ جاتا، لیکن نہیں، چونکہ ملحدین کو اعتراض کرنے کا جواز فراہم کرنا تھا، اسی وجہ سے ایسا انہوں نے کیا ہے۔ مزید 12 نمبر آیت کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے اور بھوسا والا اناج بھی اور خوشبودار پھول بھی۔ اب پھول جو ہے زمین کے اندر ہے، جبکہ پھول درختوں پر لگتے ہیں، اور کھجور اگر ہو وہ بھی درختوں پر لگتی ہے، اور پھل جو ہیں وہ بھی درختوں پر لگتے ہیں، زمین کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا زمین کے اندر صرف معدنیات ہوتی ہیں یا نیچے پانی نکالنے کے لیے بورنگ کرتے ہیں بس، باقی ساری چیزیں جو ہے فروٹ یا کیلے، امرود، کھجور جو بھی ہیں، بھوسا ہو یا اناج ہو اور خوشبودار پھول ہو، جو بھی ہے وہ زمین کے اوپر والی سطح جو پودوں پہ ہوتی ہے، شاخوں پر لگتا ہے، زمین میں نہیں لگتا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے۔ مزید ہم آیت نمبر 13 کا مروجہ ترجمہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے، تو بریکٹ میں ڈالا ہے، اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اس آیت میں کما تثنیہ کا صیغہ ہے اور تکذبان بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن میں قربان جاؤں پیارے مترجمین پر کہ انہوں نے بطور تثنیہ اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ کا ترجمہ کیا ہے کہ کون کون سی نعمت، جبکہ نعمت الکتاب کی ایک الگ مینشن ہے۔ یہ کچھ تو تراجم پر تبصرہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اب ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو آیت 55 کی نمبر 1 ہے، اس میں ہے کہ الرحمن
بہت نرمی کرنے والا یا بہت زیادہ خیال رکھنے والا، یہ ترجمہ ہوگا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ رحمان صفت ہے، یہ انسان بھی اڈاپٹ کیے ہوئے ہے، لیکن کون سا وہ آگے بتایا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، آیت نمبر 2 میں، علم القرآن، خاص خیال رکھنے والے نے پڑھا جانے والا سکھایا۔ اب پڑھا جانے والا القرآن یہاں لکھا ہے، یہاں حاذا القرآن نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ پڑھا جانے والا۔ مثلا آپ بیٹھے ہوں اور میں آپ کے پاس آؤں، آپ پریشان بیٹھے، میں آپ کا چہرہ پڑھ کر آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں بھئی آپ پریشان بیٹھے، اور پوچھوں گا ریزن کہ کیوں پریشان ہو۔ اسی طرح سائنٹسٹ لائبریریوں میں جو مشاہدات کر رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، علم لے رہے ہیں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے۔ لہذا علم القرآن، خیال رکھنے والے نے پڑھا جانے والا سکھایا۔ اب ہر بندہ ہی پڑھتا ہے کسی نہ کسی چیز کو، جبکہ یہ 2 گتوں کے اندر جو کتاب ہے یہ تو بڑے بڑوں کو نہیں آتی، لیکن چہرہ دیکھ کے جو ان پڑھ ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہاں یار یہ پریشان بیٹھا ہے، یا ضرورت مند کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ یعنی مشاہدات سے جو چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ قرآن ہے، حاذا القرآن نہیں ہے۔ حاذا القرآن اور القرآن میں فرق کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا۔ لہذا ہم مزید میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رحمان یہ 2 گتوں والی کتاب سکھا رہا ہے، وہ یقین کریں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اور وہ تو دوسروں کی تراجم پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ جبکہ یہ جو رحمان ہے، خیال رکھنے والا، آپ دیکھیں اگر بطور صفت آدمی ہوگا تو وہی یہ قرآن کو آپ کو ابتدائی قوانین، پھر تراجم بھی انسان نے کیے ہیں، لکھا بھی انسان نے ہے ورق پر، لکھا بھی انسان نے ہے ورق پر۔ مزید ہم دیکھتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، الرحمن بہت زیادہ خیال رکھنے والا یا بہت زیادہ نرمی کرنے والا، علم القرآن خیال رکھنے والے نے پڑھا جانے والا سکھایا۔ یہ 2 ہوگی۔ مزید آیت نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے خلق الانسان، اسی نے خاص انسیت یا خاص لگاؤ رکھنے والے کو مرحلہ وار پروان چڑھایا۔ اب آپ دیکھیں دوستو یہاں پر کہ خاص خیال رکھنے والے نے علم سکھایا۔ جب علم سیکھتا ہے تو علم جیسے جیسے بڑھتا ہے تو انسان یعنی جو لگاؤ رکھنے والا ہوتا ہے علم سیکھنے کے لیے وہ بھی ویسے ویسے پروان چڑھتا ہے، کیونکہ علم بڑھتا جاتا ہے، معلومات بڑھتی جاتی، اور اس طریقے سے الانسان کیٹیگری میں وہ داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر الانسان بھی ال کے ساتھ ہے، ہر ایک بندہ نہیں آتا، اس میں صرف وہی آئے گا جو پڑھنا سیکھے گا، یعنی خاص خیال رکھنے والا جس کو علم دے گا القرآن خاص پڑھے جانے والے کا، لہذا تبھی جا کے وہ خاص لگاؤ رکھنے والا بتدریج پروان چڑھے گا اور وہ ایک بلند مقام تک پہنچے گا۔ یہاں پیٹ سے پیدا ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ مزید جب یہ ہو جائے گا، پروان چڑھ جائے گا، یعنی مکمل عبور حاصل کر لے گا علم پر، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آیت اگلے والی میں بتایا گیا ہے، علامہ البیان، خاص بات چیت یا بیان بھی اسی نے ہی خاص لگاؤ رکھنے والے کو سکھایا۔ اب نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ علم جب آ جاتا ہے تو اس کو بیان کرنا، وہ بھی خاص خیال رکھنے والا یا خاص مہربانی کرنے والا ہی سکھاتا ہے۔ مزید یہ کہ بیان کرنا آپ کو 2 گتوں والی کتاب کے باہر بھی آتا ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ القرآن کی ہو رہی، حاذا القرآن کی نہیں ہو رہی۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے اور بیان کرتے ہیں ایسے فارمولے جو بنا نہیں سکتا کوئی بھی، پوری دنیا کے لوگ نہیں بنا سکتے، لیکن وہ بھی علم جو ہے خالق کائنات کا کائنات میں رکھا ہے وہاں سے لے رہے ہیں، ڈائریکٹ لے رہے ہیں خالق کائنات سے۔ لہٰذا مزید ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں 55 کی 5 کو، تو اس میں لکھا الشمس والقمر بحسبان، روشنی دینے والا اور روشنی منعکس کرنے والا ججمنٹ کے ساتھ ہے۔ ججمنٹ
وہ جیسا کہ ایک جج بیٹھا تو ہوتا ہے، وہ ججمنٹ دیتا ہے کہ یار یہ یوں نہیں یوں ہے، وہ والی ججمنٹ یہاں ہمارے انہوں نے کر دیا وہ جی یوم حساب پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، جبکہ یہاں پر سیدھا ہی سیدھا ترجمہ ہوگا الشمس والقمر بحسبان، اور روشنی دینے والا اور روشنی منعکس کرنے والا ججمنٹ کے ساتھ ہے۔ اب آپ دیکھیں ججمنٹ کون دیتا ہے، وہ ججمنٹ کے ساتھ ہے۔ مزید ہم یہاں دیکھتے ہیں شمس اور قمر معرفہ ہیں، یہ نیلے آسمان والے نہیں ہیں، کیونکہ سائنس کے مطابق متعدد چاند اور سورج اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر تو سنگولر آئے ہوئے ہیں، لہذا اگر ہم سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ آیت ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی ہوتی نہیں ہے، یہاں پر انہوں نے لکھ دیا وہ جی چاند روشن ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھتے رہے۔ مزید ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، اور خاص روشنی دے کر راستہ متعین کرنے والا، یا سٹار نیلے آسمان والا نہیں، ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے جو سٹار ہیں، مثلا فلم سٹار بھی ہیں، کرکٹ کے بڑے بڑے نامور ان کو بھی سٹار کہا جاتا ہے، کسی بھی فیلڈ کا ماہر آدمی جو نامور بھی اس کو کہا جاتا ہے نجم، لہذا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، اور خاص روشنی دے کر راستہ متعین کرنے والا اور نصب العین دینے والا، وہ دونوں ماننے والے ہیں، یا وہ دونوں فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یسجدان فرما برداری کرنے والے یا ماننے والے۔ دوستو یہاں آپ دیکھیں شمس اور قمر جو ہیں یہ ججمنٹ کے ساتھ ہیں، اور ججمنٹ وہ ہے جو پڑھا جانے والا ہے، یہ دونوں ججمنٹ کے ساتھ ہیں، اور شجر اور نجم جو ہیں وہ اس کو ماننے والے ہیں ججمنٹ کو۔ ججمنٹ جو سامنے آئے گی، مثلا H2O کا فارمولا سامنے آئے تو مانتے ہیں، سارے کے سارے تجربات بھی کر رہے ہیں سارے کے سارا، اسی طرح یہ والی الکتاب سے جو ججمنٹ سامنے آئے گی اس کو ماننے والے جو ہیں ان کو نجم اور شجر کہا گیا ہے، یعنی خاص روشنی دے کر راستہ متعین کرنے والا اور نصب العین دینے والا، یعنی خاص روشنی جو ہے وہ لے گا خاص پڑھے جانے والے سے، اور وہ جو ہے وہ نصب العین دینے والا ہوگا روشنی کے ساتھ ہی، لہذا یہاں پر یہ باتیں کہی جا رہی، اور یہ دونوں جو ہیں ماننے والے ہیں اس ججمنٹ کو جو شمس اور قمر دے رہے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں۔ دوستو جب وَالنَّجْمُ یعنی خاص روشنی دے کر راستہ متعین کرنے والا، اور وَالشَّجَرُ نصب العین دینے والا، دونوں سجدہ کرتے یعنی دونوں مان لیتے ہیں پڑھے جانے والے کو، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آیت اگلے والی میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے خاص تعارف یا شناخت یا پہچان یا برتری کو اٹھا دیا، اور اس نے خاص رول آف لا مرتب کیا، یعنی خالق یعنی رحمان خیال رکھنے والے نے پھر کیا کرنا ہے، اس کا نتیجہ دینا ہے، خاص تعارف یا شناخت یا پہچان یا برتری کو اٹھا دینا ہے، برتری آ جائے گی اوپر، اور خاص رول آف لا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے کیا کرنا ہے یا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یا اس رول آف لا میں کیا ہے وہ بتایا گیا ہے 55 کی 8 نمبر آیت میں یہ کہہ کر کے اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم رول آف لا کے اندر طغیانی نہیں کرتے ہو، یعنی اس سے سرکشی نہیں کرنی، یا رول آف لا میں سرکشی نہیں ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اس سے اگلی والی آیت کہ جب اس میں سرکشی نہیں ہے یا رول آف لا یا خود میں طغیانی نہیں آتی تو اس کو کرنا کیا ہے وہ بتایا گیا ہے اگلے والی آیت نمبر 9 میں یہ کہہ کر کے وَأَقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تم رول آف لا کو نافذ کرو،
जब समझ आएगा तो तभी नाफिज होगा ना, समझ आने के जब समझ ही नहीं आया तो कैसे होगा रूल ऑफ लॉ नाफिज। और तुम रूल ऑफ लॉ को नाफिज करो और तुम रूल ऑफ लॉ में कमी बेशी ना करो, यानी जैसा है वैसा ही नाफिज कर देना है। वह हाकिमों के मानी एस्टेब्लिश्ड या कायम करना नहीं है, नाफिज करना होता है। तौकीमु तौरा, तौरा को नाफिज कर दो। लिहाजा मजीद हम देखते हैं 55 की 10, जब ये नाफिज करने का कहा जा रहा है तो उससे क्या होगा या उससे क्या चीज बनेगी, वो अगली वाली आयत 55 की 10 में बताया गया, ये कह करके वल अर्ज़वाज़ा अहालिल आनाम, और खास फाउंडेशन या जड़ या बुनियाद, इस फाउंडेशन को उसने मुरत्तब किया खास कर मरहलावार परवान चढ़े हुओं के लिए। दोस्तों, जो पढ़े जाने वाले से परवान चढ़ेगा, लगाव रखने वाला, वो उनके लिए है, ये हर एक के लिए नहीं है। और जब मेज़ान यानी उसमें रूल ऑफ लॉ में तग़यानी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, जब नाफिज कर दोगे उससे जो फाउंडेशन या जड़ या बुनियाद बनेगी उसकी, वो भी खास ख्याल रखने वाले ने, जो पढ़ा जाने वाला है उसी से मुरत्तब करना है। लिहाजा उसके अंदर तो है, लेकिन उसको समझना और उसको लेना, अपने अंदर ऑब्जर्व करके समेट कर और उसको नाफिज करना, उससे जो फाउंडेशन बनेगी। यहां मिट्टी वाली जमीन कहां से आ गई भला। मजीद हम देखते हैं, जब ये हो जाएगा तो फिर अगली आयत में बताया गया है कि ये अल अर्ज जो होगी उसमें क्या होगा, वो बताया गया है ये कहकर के 55 की 11 में फीहा फाकिहातुम वन नखलु जातुल अकमाम, और फाउंडेशन या बुनियाद या जड़ के अंदर रिमार्क्स और खुशहाली देने वाला नस्बुल ऐन है, बा मकसद छुपे हुए नकूश हैं, इसके अंदर ये भी है। लिहाजा आप देखें, जो ये रूल ऑफ लॉ नाफिज कर दिया जाएगा तो फाउंडेशन जो बनेगी उसमें खुशहाली होगी, उस रिमार्क्स के साथ बात होगी उसमें मुआशरे में, और बामकसद छुपे हुए नकूश भी देखने वाले को मिलेंगे और देखेंगे कि हाँ यार ये खुशहाल क्यों होया जा रहा है माशरा, जैसा कि अब हमारे यहाँ यूरोप को देखा जाता है और उनके नकूश देखते हैं, हाँ यार ये जापान वाले क्यों हो गए ऐसे, और दूसरे जो बर्तानिया या जर्मन वाले क्यों ऐसे हो गए, वो नकूश होते हैं। मजीद हम देखते हैं, और अगर आप यहाँ पर अल किताब लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद यानी इसकी जो अल अर्ज़ है उसमें भी रूल ऑफ लॉ है और इसमें भी नकूश मिलेंगे आपको, मगर उसके लिए इसको बहुत दब्बर से इसको देखना पड़ेगा। अगली वाली आयत तो उसमें जब ये हो जाएगा नकूश क्या छुपे हुए हैं और उससे हासिल क्या होगा, वो अगली वाली आयत जो 12 है उसमें बताया गया है, वल हब्बु जुल अस्फी वर रैहान, और तेजी से हरकत में आने वाला तोहफा मोहब्बत है और खास शऊरी खुशबू है। अब आप देखें, अब जो अक़वाम जो है मोहब्बत वाले तोहफे में जिंदा यानी मोहब्बत से रह रहे हैं, वो शऊर में भी बहुत ऊपर हैं, और ये किससे आता है, जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने मुआशरों के लिए कायनात से, उससे आ रहा है अमल में। क्योंकि मैं आपसे बारहा कह रहा हूं, हाज़ल कुरान और अल कुरान में फ़र्क है। मजीद हम देखते हैं 55 की 12, तो उससे क्या हासिल होगा, ये तेजी से हरकत करने वाला जो तोहफा मोहब्बत है और ख़ास शऊर है, उससे क्या हासिल होगा, ये बताया गया है इस आयत में, ये कह करके फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर इसके साथ क्या तुम दोनों पालने वाले की तरफदारी या हमायत को तुम दोनों झुटलाते हो, यानी इसके साथ ही सारी चीजें हैं और पालने वाले को झुटलाना नहीं है, अपनाना है। हमारे यहाँ तो झुटला दिया गया, तभी तो हर तरफ तबाही ही तबाही आई, बहुत से इस्लामी मालिक तो सफ़ा हस्ती से ही मिट गए। लिहाजा दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर था।
اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی کافی ساری چیزیں یہاں سے کلیئر ہو گئی ہوں، کیونکہ مروجہ ترجمہ اگر ہم پڑھتے تو بہت سارے سوالات سامنے آتے جو حل بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں حل کر سکتا۔ دوسرا، یہاں پر سجدہ جو کریں گے وہ کریں گے نجم اور شجر، یعنی سپر سٹار کہہ لیں، یا اس کو آپ کہہ لیں روشنی دے کر راستہ متعین کرنے والا، اور وَالشَّجْرُ جو نصب العین دینے والا ہے وہ مانیں گے، کس کو؟ خاص پڑھے جانے والے کو، اور اس خاص پڑھے جانے والا آپ کائنات سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کتاب اس میں سے پڑھ کے بھی ایڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا دوستو، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔